My name is Dr. Faz, F-A-Z. I want to assist you to be famous and to be accomplished by zeroing in on achieving your goals. My diverse experience from 20 years of sales and business here in the United States, combined with my past 20 years passion for helping and adding relief and pain in people as a medical doctor, helps me to understand the direct challenges and opportunities that exist for business owners, executives, and leaders in both their personal and professional lives. I examine thoroughly, diagnose carefully personal and corporate problems, and prescribe suitable solutions. As a John Maxwell certified coach, trainer, and international inspirational speaker, I can offer you workshops, seminars, keynote speaking, and coaching, adding your personal and professional growth through the study and practical application of proven leadership methods. Working together, I'll move you and your team or organization in the desired direction to reach your goals. I'm a facilitator of mastermind studies and roundtable events. Call or email me if you would like to know more about my services or a free consultation. Being a certified speaker, coach, and trainer for the John Maxwell team means that he is part of a team of elite coaches, teachers, speakers, and professionals taking leadership training, talents, skills, and adding value to people all over the world. Everything rises and falls on leadership. अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं तो बहाना मिल जाएगा। कामयाबी के कोई खुफिया राज नहीं, ये नतीजा है तैयारी का, मेहनत का और अपनी नाकामियों से सीखने का। मैंने ये सीखा कि मैंने जब भी मेहनत की, किस्मत मेरे करीब तर आती चली गई। एक कामयाब जंगजू एक औसत दर्जे का आम आदमी होता है जो लेजर की तरह मरकूज सोच रखता है। एक ही रास्ता किसी काम को करने का कि या तो उसे शुरू कर दिया जाए। मैंने कभी कामयाबी का ख्वाब नहीं देखा, बल्कि उस पर काम किया है। अगर तुम्हें यकीन है फिर तुम उसे पालोगे। कामयाबी के बीज को पसीने से आबियार किया जाता है, यही कामयाबी का राज है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम मौजूदा लम्हे की ताकत को समझ नहीं पाते। हम हमेशा ये कहकर काम को टाल देते हैं कि पहले हम पूरी तरह तैयार हो लें, या फिर पहले हम ज़हनी और माली तौर पर मुस्तकिम हो लें, या फिर उसकी तमाम तर इल्मियत को हम हासिल कर लें। और हम अपने जहन को गैर ज़रूरी सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा, या फिर लोग क्या सोचेंगे। न जाने क्यों हम इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि लोग सोचते हैं, और वो भी हमारे लिए। है ना मज़ा का खेज बात। लोग तो खुद अपने मुताल्लिक सोचने से कासिर हैं, वो हमारे लिए कहां से सोचेंगे। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% लोग सोचते हैं, 3% ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो सोचते हैं, वरना 95% मरने को तरजीह देते हैं सोचने पर। तो आप भी आज और मौजूदा लम्हे की ताकत को समझें और ज़ाया ना करें, क्योंकि ये जान लें कि अभी नहीं तो कभी नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर फाज, लाइव विद डॉक्टर फाज के एक नए एपिसोड के साथ। मेरे हमरा हैं मेरे मुआविन दोस्त और
محقق مدبر پروفیسر محمد عرفان اشرف صاحب. تو آج ہماری گفتگو ہوگی کسی نئے موضوع پر. تو آئیے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں اور اس طرح سے گفتگو کا آغاز ہو. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیے کیسا رہا جمعۃ المبارک؟ الحمدللہ، بڑا ہی کرم اللہ کا اور بہترین. اٹ واز اے ویری بیزی ڈے فار می، کیونکہ کالج میں کچھ کلاسز تھیں اور اس کو ہم نے آن ایئر پلان کیا تھا اور وہاں پر جا کر ہمیں یہ کام کرنا پڑا. تو یہ بیزی ڈے تھا آج کا دن. چلیں ماشاء اللہ، چلیں خوبصورت دن. بزی ہونا ایک اچھی چیز ہے. مصروف ہونے سے دن گزرتا بھی جلدی ہے اور پروڈکٹیو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو اور سنائیے آج کیا چاہیں گے کہ گفتگو ہو کس موضوع پہ؟ چلیں آپ سر، وہ آپ جیسا مناسب سمجھیں گے اسی پر انشاءاللہ بات کر لیں گے. اور آپ کی رہنمائی میں بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے دوست ہمارے پروگرام کی واچ پارٹیز لگاتے ہیں، ان کو ریویو کرتے ہیں، پھر کمنٹ کرتے ہیں. ان دوستوں کا بھی بہت شکریہ جو پروگرام سنتے ہیں اور پھر اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، پھر اپنے کمنٹس دیتے ہیں اور پھر ساتھ کے ساتھ ہمیں سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں نئی تحقیق، نئی چیزیں، نیا عزم، نئے ارادے لے کر آئیں تو بہت اچھا لگے گا. بہرحال ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. تو آئیے چلے کسی سب سے، چونکہ میری بڑی ایک تجسس ہے محترم واصف علی واصف کے بارے میں جاننے کی. تو آئیے آج مصنف پہ بات کرتے ہیں بجائے کتاب کے. آپ مجھے ذرا ان سے اور ہمارے ناظرین کو بھی آگاہی دیجیے کہ واصف علی واصف ایک بڑے منفرد یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مدبر ہیں اور اسکالر ہیں، تو میں تو انہیں یہی کہوں گا. تو ایسی کیا خاص چیز ہے واصف صاحب میں جو دوسروں سے انہیں مختلف بنا دیتی ہے؟ سر، آپ نے اچانک میں اتنا بڑا موضوع میرے سامنے رکھا تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے ساتھ جو مجھے تھوڑا بہت علم ہے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کر لوں اور اپنے سامعین کو، اپنے دیکھنے والے ناظر کو واصف صاحب کے ساتھ انٹروڈکشن جو میں نے سنا، سمجھا، پڑھا، سیکھا، اس کو آپ کے سامنے لے کر آؤں. جو ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے تو واصف صاحب کا ایک تعارف ہے کہ واصف علی واصف ایک استاد ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی ہے. وہ انگلش کے پروفیسر تھے، انگلش کے استاد تھے اور وہ لاہور میں نابھا روڈ پر ایک لاہور انگلش کالج میں وہ انگلش پڑھایا کرتے تھے. ان کے اسٹوڈنٹس جو ان سے انگلش پڑھتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ واصف صاحب ایک بہت شفیق استاد تھے اور جو وہ انگلش کا ان کو لیسن پڑھاتے، اگر ڈرامہ پڑھا رہے ہیں تو اس انداز سے پڑھایا کرتے تھے کہ وہ پورا ڈرامہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ پورا ڈسپلے ہو جایا کرتا تھا. وہ ایک بنیادی طور پر وہ ایک استاد تھے. اچھا، اس کے بعد واصف علی واصف صاحب کا جو تعلق ہے یا جو تعارف ہے، وہ واصف صاحب نے خود اپنا تعارف ایک شعر میں بتایا ہے، جو شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضی، میرا ورد احمد مجتبی، میں سدا بہار کی بات ہوں. تو اس شعر میں واصف صاحب نے اپنا تعارف کروایا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ اس میں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ
حضرت علی ہیں. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی دروازے سے گزر کر جو اصل علم ہے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اور واصف صاحب نے کہا میرا نام واصف باصفا میرا پیر سید مرتضیٰ، یعنی ان کی نسبت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. اور میرا پیر سید مرتضیٰ میرا ورد احمد مجتبیٰ، یعنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، اور میں سدا بہار کی بات ہوں. انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں سدا بہار کی بات ہوں، یعنی میں وہی بات ہوں جو حضرت علی بیان کیا کرتے تھے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. تو بنیادی طور پر جو مجھے فیسینیٹ کرتی ہے آپ واصف صاحب کی بات، جو آپ نے بے شمار کتابوں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم اس محفل میں کریں گے، وہ جو تعلق ہے حضرت علی سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو یہ واصف صاحب کا تعارف جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے. باقی آپ اگر نہیں میں اس سے بھی بنیادی سا سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بہت سے لوگ بیرون ملک بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر، میں خود چونکہ امریکہ میں ہوں، تو بہت سے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پہ واصف علی واصف کا تعلق کہاں سے تھا، پاکستان کے کس حصے سے یا کس شہر سے؟ یہ خوشاب پنجاب کا خوش آب جو ایک ضلع ہے وہاں سے آپ کا تعلق تھا، اور پھر اس کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے ایجوکیشن کے لیے، اور پھر لاہور میں آپ رہائش پذیر ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے زندگی وہاں گزاری، اور پھر لاہور میں ہی وہ ان کا نابھا روڈ پر کالج، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں ہی پر اپنی تعلیمات کا آغاز کیا. جی بہت شکریہ. اچھا آئیے اب چلیں ہم ان کی کتابوں کی طرف پڑھتے ہیں، جیسے قطرہ قطرہ قلزم اور حرف حرف حقیقت. مطلب یہ جو پہلی کتاب کون سی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو، یعنی جسے آپ پہلی کہہ سکیں؟ اچھا ابھی واصف صاحب کے جو پہلو ہیں اس کے بارے میں جاننے سے پہلے جو کتابوں کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ میں اس پروگرام میں آگے چل کر مزید، آپ نے جو سوال پوچھا کہ کون سی پہلی کتاب تھی، اس کو ضرور ذکر کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ واصف صاحب سے میں میرا تعلق یا میرا تعارف اور میرا تعارف کس طریقے سے ہوا وہ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتا دیا تھا. میں نے ایک جگہ پر ایک بڑے ہی محبت کرنے والے شخص سے ایک بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ میں واصف صاحب سے ملنے گیا تو واصف علی واصف صاحب نے مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے صاحب حال سے ملنا ہے. یہ صاحب حال کون ہوتا ہے؟ یہ صاحب راز کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے ان سے کچھ باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو آپ ایک کہانی سنو. اچھا وہ کہانی انہوں نے یوں بتائی کہ کچھ پرندے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو پتا چلا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر پرندوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے. تو یہ واصف صاحب نے ان کو کہانی سنائی. تو انہوں نے کہا چلو اس پرندوں کے بادشاہ سے ملنے چلتے ہیں. تو وہ پرندوں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے بہت سارے پرندے سفر کی طرف ہو لیے. تو کچھ پرندے راستے میں رک گئے، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکے. شوق والے آگے پہنچے، پھر اگلی منزل آئی تو پھر کچھ پرندے وہاں پر رک گئے، پھر شوق والے آگے پہنچے، پھر کچھ پرندے رک گئے، پھر شوق والے آگے پہنچے. اسی طرح 7 وادیاں گزرنے کے بعد چند پرندے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. تو وہاں جا کر انہوں نے آواز دی کہ بھائی وہ پرندوں کا بادشاہ جس سے ملنے ہم آئے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو پھر ایک اور آواز آئی کہ جو یہاں پہنچ گیا ہے وہی تو اصل بادشاہ ہے. تو یہ واصف صاحب نے کہانی سنائی کہ صاحب حال یا صاحب عشق یا صاحب مقام یا مرد حق یا مرد کلندر یا مرد درویش یا سپرمین، یہ جو ہوتا ہے یہ وہ اپنے اندر ہی کی دنیا کی تلاش ہے. اور یہ بیسیکلی واصف علی واصف صاحب نے فرید الدین عطار کی ایک کتاب منطق الطائر، اور منطق الطائر جس کا انگلش ڈرامہ
بہت سارے یورپین کنٹریز میں پلے ہوتا ہے جس کا نام برڈس پارلیمنٹ ہے، پرندوں لاجک آف پارلیمنٹ کے نام سے بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پر تو اب یہ جو کہانی ہے یہ واصف علی واصف صاحب نے جو سنائی ہے یہ بیسیکلی ایک میٹافوریکل کہانی ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی کچھ وادیاں آتی ہیں، وہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری اور پھر وہ جب سیلف ایکچولائزیشن کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کی ملاقات اپنے آپ سے ہوتی ہے. تو جن کتابوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ واصف صاحب کی میں جو فیل کرتا ہوں ایز اے محقق یا ایز اے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریسرچ اسکالر، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ واصف صاحب کی کتاب جو ہے اس کے جو جب آپ مضامین پڑھیں گے تو ان مضامین میں آپ کو انہی 7 وادیوں سے گزر کر سیلف ایکچولائزیشن کی منزل ملتی ہے. میرا محبت کرنے کا واصف صاحب سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کی دنیا کی تلاش چاہتے ہو تو وہ 7 منازل، اس میں نمبر 1 آپ کی کتابوں میں سے اگر میں اس کو بیان کر دوں تو کیوروسٹی ہے، اس میں طلب ہے. نمبر 2 میں لاجک ہے، یعنی علم، لاجک، نالج کہہ سکتے ہیں. نمبر 3 میں آپ اس کو توحید کہتے ہیں، وننس ہے. نمبر 4 پر ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس کو ہم پیراڈاکس کہتے ہیں یا جس کو ہم مقام حیرت کہتے ہیں. مقام حیرت کے بعد ایک اور نئی دنیا ہمارے سامنے واہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنے آپ کی فنا کر دیتے ہیں، میں نہیں ہوں کچھ، سب وہی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کی اپنے آپ سے ہی ملاقات ہوتی ہے. تو یہ 7 وادیاں ہیں. ان 7 وادیوں کو آپ واصف صاحب کے ہر سنگل مضمون میں اور سنگل مضمون میں بھی اگر آپ مائنیوٹلی آبزرو کریں تو وہ 7 مقامات پر آپ کو اس میں کیوروسٹی بھی ملے گی، آپ کو اس میں نالج بھی ملے گا، آپ کو اس میں حیرت بھی ملے گی، آپ کو اسی ایک مضمون کے اندر توحید کے کانسیپٹ بھی ملیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کانسیپٹ ملے گا، اپنی ذات کی نفی بھی ملے گی، اور پھر آپ کو اپنے آپ سے ملاقات بھی ہوگی ایک مضمون میں. اور پھر اگر آپ ان کتابوں کو ایز اے ہول دیکھو گے تو آپ کتابوں کے مضامین کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ہر وادی سے گزر کر پھر سیلف ایکچولائزیشن کی منزل پر پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ واصف صاحب کی کتابوں میں جو مجھے ملا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے بتا دیا. تو یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی ان کی کتاب کا. بہت خوب آپ نے اس کو ہمیں واضح کیا، اور واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تازہ پڑھنا شروع کیا ہے ان کو، تو میں واقعی یعنی وہ دیکھ رہا ہوں ان کی جو ترتیب ہے اور جو تشکیل ہے اس کتاب کی، وہ واقعی ایک منفرد ہے میرے نزدیک. بے شمار مصنفین کو پڑھ چکا ہوں لیکن آپ کی تحریر میں کچھ اور ہی چاشنی ہے، وہ مجھے محسوس ہوتی ہے. اور پھر لفظوں کا انتخاب تو بہت ہی خوبصورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے میرا ایک مقصد تھا یہ سوال پوچھنے کا کہ آپ کا بنیادی طور پہ تعلق کہاں سے تھا، تو جبکہ وہ اہل زباں بھی میں انہیں نہیں کہہ سکتا اردو کا کیونکہ وہ خشاب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن زبان کا انتخاب بہت ہی خوبصورت ہے، اور لفظوں کا اہتمام جو کیا ہے انہوں نے اپنی تحریر میں وہ انتہائی کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالخصوص جب آپ ان کی تحریریں پڑھیں، دل دریا سمندر اور قطرہ قطرہ قلزم اور حرف کیا ہے وہ حیات حقیقت ساری حرف ہے حقیقت، یعنی کمال کی یعنی لفظوں کی جو اہتمام کیا ہے نا جس طرح سے ان آرڈر، وہ بڑا خوبصورت ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ لوگوں نے ایک لیبل کیوں کر دیا انہیں کہ یہ صرف تصوف ہی ہے، حالانکہ میں نہیں دیکھتا کہ تصوف سے زیادہ زندگی کی حقیقتیں اس میں نظر آتی ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں، لیکن تصوف میں کیوں لے گئے لوگ ان تمام؟ اصل میں سر میں ایک بڑا ہمارے یہاں پر
یا پڑھنے والے کے ذہن میں ایک اسے میں صحیح لفظ اگر دے سکوں تو چلیں اس کو میں لفظ ہی نہیں دیتا، آپ ذرا غور کیجئے کہ جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اور اگر میں اس تصوف کو اسپرچوالٹی یا اپنی سول، اپنے آپ سے ملاقات کہہ لوں، تو یہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے، کیونکہ تصوف کے نزدیک جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو شاید خانقاہی نظام کی بات کریں گے، یا یہ تو شاید کسی ایسے سسٹم کی بات کریں گے جس میں بے عملی ہوگی اور آپ عمل کی دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو میں جو سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی ایک پیوریفیکیشن کی دنیا ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جس میں آپ کی ذات پیوریفائی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اگر کسی اسپرچول سول کے ساتھ اپنے، دیکھیں انسان دو چیزوں کا مرکب ہے نا، ایک آپ کا جسم ہے اور ایک آپ کی روح ہے، اور اگر ان دونوں میں کوہیرنس ہو جائے، کمپیٹیبلٹی ہو جائے، تو پھر آپ کا لائف اچھی ہوتی ہے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آپ کا دین بھی اچھا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر جائیں، آپ سپر نیچرل پاور کے ساتھ کنیکٹ کر جائیں، تو پھر تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ واصف صاحب کے ہاں، تو آپ ان کے مضامین کو اگر بڑے غور سے دیکھیں تو انہوں نے ہمارے سائیکولوجیکل پرابلم کو حل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سائیکولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا آج کل سائیکولوجیکل پرابلم ہے ڈپریشن، ہم لوگ ڈپریشن میں ہیں۔ تو واصف صاحب نے کہا جو چیز پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کرنا شروع کر دو، ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ تو اچھا، اب وہ چھوٹے چھوٹے فکروں کے اندر آپ نے زندگی کی بہت بڑی بڑی گتھیوں کو سلجھایا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک جیسی یعنی برابر ہو جائے گی تو پھر نماز قائم ہوگی۔ اور کتنا کمال کا فکر ہے کہ یعنی جیسے تم مسجد میں ہو ایسے ہی اگر تم مسجد کے باہر ہوگے تو پھر زندگی جو ہے وہ آپ کی سکون میں آئے گی۔ اور پھر کہا ہے کہ لالچ، لوبھ، جسم پرستی یہ سکون قلب کے دشمن ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ معاف کر دو معاف کر دیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے کہا کہ زندگی کو دو ہی چیزوں میں ڈھونڈا کرو، یا معاف کر دو اور معافی مانگ لو، اور سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں یوں نہیں لگتا کہ عام زمانے کی چیزیں ہیں؟ ہم نہ تو معاشرے میں عدم برداشت کا شکار ہیں، ہم معاشرے میں ہم معاف نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، ہم ڈپریشن کا شکار قوم ہیں۔ تو واصف علی واصف صاحب کی تحریروں میں ایک ایک فکرے کے اندر انہوں نے ایسے موتی پروئے ہیں کہ ہماری ذہنی جو ہیں گتھیوں کو انہوں نے سلجھا دیا ہے، اور گتھیوں کو سلجھانے کے بعد ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کا موقع دیا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت فکرہ مجھے یاد آ گیا، میرا آئیز کے آپریٹ ہوئے تو میرے استاد محترم میر جہانگیر صاحب نے مجھے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کا پاکستان اور پاکستان کے باہر جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں ان سے علاج کروانا، اور اگر خدا نہ خواستہ علاج پاسبل نہ ہوا تو پھر واصف صاحب کا وہ فکرہ یاد رکھنا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، اچھا کچھ لوگ اس فکرے پر اعتراض کرتے ہیں یار یہ تو بے عملی کی بات ہے۔ نہیں بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سارے کام کر لو، کرنے کے بعد پوری قوت لگا لو، لگانے کے بعد پھر بھی اگر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر اللہ کے اپنے نصیب پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے۔ پھر آج ہی میں نے ایک بات بڑی مزے کی تھی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ سوال کسی نے پوچھا، سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ورد وظیفہ صرف ایک کر لو، اور وہ ورد وظیفہ کون سا ہے؟ وہ شکر کیا کرو، کہ ہر چیز کا شکر ادا کیا کرو، ہر چیز کا شکر ادا کیا کرو، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس میں زندگی گزار دو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر
اور اپنی ہر خطا کا استغفار پڑھا کرو، تو اس سے تمہارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو واصف علی واصف صاحب کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سر آپ کے سوال کا جواب جو مجھے فیل ہوا تو میں نے آپ کو بتا دی۔ چلیں اسی سے منسلک ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ آپ بہت زیادہ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں اور ہمیشہ کتابوں کے شوقین ہیں، تو آپ جب واصف صاحب کی تحاریر کو جب پڑھتے ہیں تو کہیں آپ کو اس کا کنیکشن ان سے پہلے کے جو ہمارے صوفیہ اکرام تھے یا جو لوگ بھی ہمارے مطلب مصنف تھے جن کی تصانیف آج بھی مارکت الارا تصانیف ہے، کہیں ان سے ان کا رابطہ کیسے آپ بنائیں گے؟ یعنی کس سے متاثر ہوئے تھے واصف صاحب؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے سیکھا ہے، جتنے بھی آپ انہیں صوفیہ کرام کہہ لو، اولیاء اللہ کہہ لو، ان ساروں کی لینگویج ایک ہے، صرف ایک لینگویج ہے، ان سب کی زبان ایک ہے، کیونکہ ان کا سب کا میسج ایک ہے، اور وہ میسج جو ہے وہ اللہ رسول سے محبت ہے اور انسانیت سے محبت کا میسج ہے۔ ان تمام کے تمام اولیاء اللہ نے، تمام کے تمام صوفی سینٹ نے، تمام کے تمام اسپرچول لیڈرز نے صرف اور صرف ایک ہی بات کی ہے، اور وہ انسان سے محبت کی بات کی، اور انسانوں میں انسان کامل سے محبت کی بات کی ہے، اور اللہ کریم سے محبت کی بات کی ہے۔ میں آپ کو ایک فقرہ سناتا ہوں واصف علی واصف صاحب کا۔ آپ نے فرمایا عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور خدمت انسان کی، یہی نسخہ کیمیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا خوبصورت فکرہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ ان کا آپ کو کسی اور میں رنگ ملتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، مجھ سے آپ نے یہ سوال پوچھا، تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں تو نہج البلاغہ کا جو ون لائنر ہے، جو ایک ایک فقرے میں نہج البلاغہ میں چیزیں لکھی گئی ہیں، اسی طرح واصف علی واصف صاحب کا جو ایک ایک جملہ ہے، کیونکہ واصف علی واصف صاحب نے اپنا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بتایا ہے، بیان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا پیر سید مرتضیٰ، تو آپ کے ہاں جو فیض نظر آتا ہے، جو بات نظر آتی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بات نظر آتی ہے، اور وہی ون لائنر اور وہی ایک چھوٹے سے فقرے میں پوری کائنات کے راز آپ کے سامنے بیان کرنے کی بات جو میں فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا فیض جو ہے یا وہ سملیرٹی جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے۔ جی، واہ سبحان اللہ۔ تو آئیے چلیں پھر اب کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسا میں پھر وہی سوال واصف علی واصف صاحب کی سر پہلی کتاب شاعری کی کتاب تھی، وہ شب چراغ تھی۔ میں ذرا تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، میں اپنے استاد سے وہ معذرت کے ساتھ میں اس کو مزید کنفرم کر لوں گا۔ پہلی کتاب شب چراغ تھی یا شب راز تھی، ان دونوں میں سے ایک کتاب تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کی کتاب مارکیٹ میں آئی تھی کرن کرن سورج۔ یہ کرن کرن سورج جو کتاب ہے یہ چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، ایک ایک فقرے کی کتاب، ایک ایک فقرہ ہے، اور ایک فقرے میں دوسرا فقرہ، دوسرا فقرہ، اور اس پورے فقروں میں پوری کائنات جو ہے وہ سمو دی گئی ہے۔ ایک فقرہ جو مجھے یاد ابھی آ گیا وہ یہ ہے کہ اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پھر اللہ چھپ گیا اور آپ لوگوں کو ظاہر کر دیا، اب بندے پر ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے۔ اور ایک بڑی زبردست بات ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ میں کہتے ہیں کہ دھاگا ٹوٹ جائے تو جوڑا جا سکتا ہے مگر گرا رہ جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غصہ وہ شیر ہے جو عقل کو بکری بنا کر کھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میاں اور بیوی باغ و بہار کی طرح ہیں، ایک باغ ہے اور دوسرا بہار ہے، اور
وہ باغ ہی کیا جس میں بہار نہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جس کا کوئی باغ نہ ہو. واہ نہ ہو یا واہ. تو یہ سر ان کی کتاب کرن کرن سورج ایک ایک لائن کی کوٹیشن ہے. اور مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی جب ایک ہوگی تب نماز قائم ہوگی. جی تو یہ اس کتاب کی کچھ چند لائنیں جو مجھے یاد. آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. جی ادب کا نام درود ہے، یاد کا نام درود ہے، اور ادب کا نام فیض ہے. واہ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہیں، یہی درود ہے. اور فیض ملتا ہی اس وقت ہے جب آپ اپنے استاد کا، اپنے منٹور کا، یا ان پاک ہستیوں کا ادب کرتے ہیں، تبھی آپ کو فیض ملتا ہے اور علم ملتا ہے. تو یہ سر کچھ فکرے ہیں. پھر اس کے بعد سر ان کی وہ نوائے وقت اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے، اور وہ کالم جو تھے، اور ان کالمز کو پھر کتابی شکل دی گئی. اور وہ کالم جو تھے ان میں پہلے کالم کی کتاب، وہ جو کالمز چھپے، اس کی پہلی کتاب چھپی دل دریا سمندر. جی جی. دوسری کتاب چھپی قطرہ قطرہ کلزم. پھر تیسری کتاب چھپی حرف حرف حقیقت. اب اس میں مجھے ایک ترتیب نظر آتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی. وہ ترتیب جو ایز اے محقق میں سمجھتا ہوں، وہ ترتیب یہ ہے کہ آپ کی پہلی کتاب کا پہلا مضمون، یعنی پہلی کتاب سے مراد ہے یہ جو مضامین کی کتابیں ہیں جو نوائے وقت میں چھپے تھے، اس کا پہلا مضمون ہے محبت. اچھا، وہ جو محبت کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ تھا، اس کانسیپٹ کو یہاں پر کاٹ پڑی اور اس کانسیپٹ کو پیوریفائی کیا گیا، اور وہ محبت رسول، محبت انسان، اور انسان سے پھر انسان کامل کی محبت پر پہنچی. اور پھر محبت کا مضمون آگے چلیں، دوسرا مضمون تقرب الہی. پھر اسی طرح چلتے چلتے کہیں پر سکون قلب کی بات کی، کہیں پر آپ نے موتی کی بات کی، کہیں پر پیلو پکیاں مضمون کی بات کی. آگے چلیں تو رزق کی بات کی ہے. تو چلتے چلتے جب یہ تینوں کتابیں ختم ہوتی ہیں تو آخری مضمون ہے آپ کا حرف حرف حقیقت کا آخری خواہش، جو ان کتابوں میں ہے، وہ ہے آخری خواہش. اور آخری خواہش میں جس آخری خواہش کا آپ نے اظہار کیا ہے، یعنی آپ ایک سفر پر نکلتے ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن کی منزل پر پہنچتے ہیں، اور 7 وادیوں سے ہو کر جس مقام پر پہنچتے ہیں، وہ آخری خواہش کی صورت میں واصف صاحب نے بیان کیا. اور وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی بات بیان کی. آپ نے فرمایا کہ مجھے مرنے سے پہلے اے اللہ کریم ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے. تو یہ واصف صاحب کا ایک پورا سفر ہے جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے، یا جس سے میں بہت انسپائر. جی سبحان اللہ، بہت خوب. ہمارے ایک دوست نے ایک کامنٹ کیا ہے، میں ذرا اس پر دیکھنا چاہ رہا. محمد عارف صاحب کہتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن از دا لاسٹ اسٹیج آف ماسلوز تھیوری آف نیڈ، یعنی نظریہ ضرورت کی آخری اسٹیج کہلاتی ہے. تو جس کا واصف صاحب کے حوالہ یوں بنتا ہے کہ بھی آپ نے اس کا ذکر کیا. تو جی عارف صاحب، آپ کی بات صحیح ہے بالکل. سر وہ جو علامہ اقبال اور واصف صاحب کے ہاں جس میزلو کی ہیرارکی تھیوری کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ عارف صاحب نے کیا، جو فزیولوجیکل نیڈ سے سوشل نیڈ، اور سوشل نیڈ سے سیکیورٹی، اور سیکیورٹی کے بعد ایکچولائزیشن، اور پھر سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں. تو علامہ اقبال، واصف علی واصف، رومی، جتنے بھی بڑے لوگ جنہوں نے انسان پہ کام کیا ہے، میں irrespective of religion بات کرنے لگا ہوں. اس میں ریلیجن نہیں، اس میں آپ کنفیوشس کو لے لیں، آپ گوتم کو لے لیں، آپ بابا گرو نانک کو لے لیں.
ان تمام لوگوں نے ہیرارکی تھیوری کا جو پیرامڈ ہے اس کو الٹا کر دیا. یعنی آپ شروع ہو رہے ہیں فزیولوجیکل نیڈ سے, پھر کہیں سیکیورٹی, پھر کہیں سوشل نیڈ, اور پھر جا کر وہ کہتے ہیں نہیں اس کو الٹا کرو. سب وہ جو صوفی سینٹ ہیں, وہ جو انسان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے سیلف ایکچولائزیشن. یعنی وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن ہوگی تو یہ جو باقی باتیں ہیں یہ تو ہم ایز اے مادی دنیا بات کرتے ہیں کہ پہلے کھانا ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیکن یہ ان باتوں سے آزاد ہوتے ہیں. یہ پہلے اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاتے ہیں, اور پھر جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ میں نہ ہی سب توں, پھر وہ بات ہی اس کی کرتا ہے, وہ کھانا اس کو مل ہی جاتا, وقت کے ساتھ اس کو یہ ساری چیزیں مل ہی جانی ہوتی ہیں. جی سبحان اللہ. چلیں تو یہ جو چلیں اس طرف آتے کہ اچھا, واصف علی واصف صاحب کی پہلے نمبر پر میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 2 اردو شاعری کی کتابیں, وہ پہلے کون سی تھی وہ میں اس میں ذرا صحیح کمنٹ نہیں کر پا رہا. شب راز اور شب چراغ, یہ 2 اردو کی کتابیں ہیں پوئٹری کی. پھر 3 کتابیں ہیں مضامین کی, دل دریا سمندر, حرف حرف حقیقت, قطرہ قطرہ کلزم. پھر اس کے بعد ایک پنجابی شاعری کی کتاب ہے جس کا نام ہے پرے پڑولے. ہمارے گاؤں میں پڑولا ہوتا ہے جس میں ہم کنک دانے ڈالتے ہیں, تو وہ پرے پڑولے جو ہے ان کی کتاب ہے پنجابی شاعری. پھر اس کے بعد ان کی 1 لائنر کتاب ہے کرن کرن سورج, اور پھر آپ کے مضامین کے اندر سے کچھ فکروں کو نکال کر کتابی شکل دی ہے جس کا نام ہے بات سے بات, بات سے بات. پھر اس کے بعد آپ کی 2 انگلش کی کتابیں ہیں, ایک کا نام ہے بیمنگ سول اور ایک کا نام ہے اوشن ان ڈراپ. بیمنگ سول آپ نے خود لکھی ہے. بیمنگ سول دل دریا سمندر کا انگلش ورژن ہے, اور اوشن ان ڈراپ جو ہے وہ بعد میں ترجمہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے دیار حبیب. دیار حبیب آپ کی تمام کتابوں کے اندر جہاں جہاں پر محبت رسول کی بات آئی ہے, نعت شریف کی بات آئی ہے, ان کو کمپائل کر کے ایک کتاب بنا دیا, اس کا نام دیار حبیب ہے. اس کے بعد واصف صاحب گفتگو فرمایا کرتے تھے. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ لائف کا ایک پیریڈ ہے کہ جس میں آپ جب انٹلیکچوئلزم کی بات کیا کرتے تھے, اور بہت سارے محققین, بہت سارے بڑے اسکالر, جب ان کے سامنے یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا یار یہ بابا کون سی باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے ان واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی باتوں کو سننے کے لیے ان کے پاس پہنچے. اور وہ کون کون لوگ تھے, ان میں بابا جی اشفاق صاحب تھے جو زاویہ پروگرام اور بڑا نام ریڈیو ٹی وی کا, اور پھر اس کے بعد بانو قدسیہ پہنچی, قدرت اللہ شہاب پہنچے, ابن انشا پہنچے, ان کے پاس انور سجاد پہنچے, ان کے پاس منو بائی پہنچے, حامد رانا پہنچے, ان کے پاس ہمارے میر جہانگیر صاحب پہنچے, حنیف رامے صاحب ہمارے جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کسی زمانے میں ہوئے تھے, وہ پہنچے. تو یہ اور بہت سارے اور انٹلیکچوئل جن کے نام ابھی میں نہیں لے پا رہا, تو بے شمار لوگ ان کی محفل میں پہنچے, اور انہوں نے ان سے سوال پوچھے جو ان کے ذہن میں انٹلیکچوئل سوال تھے. ان کے پاس بیٹھے سوال پوچھے, اور وہ سوال جو پوچھتے گئے تو اشفاق صاحب نے ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا, اور وہ پھر اب وہ جو ٹیپ ریکارڈر میں باتیں تھیں ان کو کتابی شکل دی جا رہی ہے, اور ان کتابی جو شکل دی گئی اس کے پھر گفتگو کے نام سے کچھ کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں. لوگوں نے جو سوال پوچھے ہیں اس کا جو واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے, وہ سارے جواب اس میں کمپائل کیے گئے ہیں, اور وہ 36 والیوم اس کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں ایک سے لے کر. تو وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں, اور لوگوں کی
ذہنی گتھیوں کو الجھاتے ہیں جس میں بڑے بڑے سوال ہیں جو ایک عام ایک خاص انٹلیکچوئل برین کر سکتا ہے، ان سوالوں کے جواب واصف علی واصف صاحب نے ان محفلوں میں دیے اور وہ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ واصف علی واصف صاحب کے متعلق یوٹیوب پر واصف خیال سنگت کا ایک چینل ہے جس میں واصف علی واصف صاحب کی آواز میں کیسٹ جو وہاں پر ریکارڈ کی گئی تھی وہ بھی موجود ہے، تو بے شمار ان کے متعلق چیزیں اویلیبل ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ خواتین حضرات دیکھیں، جیسے کہ ہم نے کوشش کی، یہ تو مطلب کوزے میں دریا کو سمیٹنے والی بات ہے واصف صاحب پہ بات کرنا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ایسے صاحب علم دوست موجود تھے تو ہم نے کوشش کی کہ ان سے ان کے بارے میں بہت ساری ایسی دلچسپ باتیں جس سے کم از کم میں نا واقف تھا اور بہت سے میرے جیسے دوست بھی، تو انہیں واقفیت حاصل ہے۔ تو اور آپ نے دیکھ بھی لیا کون کون سی ان کی کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں، یا ان کے وہ گفتگو کے نام سے جیسے ابھی بتایا عرفان صاحب نے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہاں تک انہیں حاصل کریں اور ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیے میں مغربی یہ کہہ لیں کہ کلچر میں رہتے ہوئے اور جو کتب بینی کرتا ہوں اور میں خاصی کتابیں پڑھتا ہوں، تو وہ تمام اسباق جو یہاں بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے آتھرز دیتے ہیں، وہ واصف صاحب کے یہاں ایک آسان سی ہماری اپنی زبان میں پہلے سے موجود نظر آتے ہیں مجھے۔ تو یہ اتنا آسان ہے کہ ہم، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شائننگ آبجیکٹ سنڈروم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار شاید وہ کسی بہت بڑے آتھر جس کا انگریزی میں نام ہو وہی سوچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے اعلیٰ پائے کے مفکر اور انتہائی مفصل انداز میں انہوں نے زندگی کی حقیقت کو آشکار کیا ہے، اگر ہم کوشش کریں اسے پڑھنے اور سمجھنے کی۔ اور میں واقعی متاثر ہوا ہوں واصف علی واصف صاحب کی چند تحریر پڑھ کے، اور میں باقاعدگی سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے مغربی مطلب لٹریچر میں نان فکشن میں پڑھ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یار میں اتنا بے خبر تھا کہ میرے پاس اپنی زبان میں یہ تحریر موجود تھی کسی نہ کسی انداز سے۔ تو مجھے واقعی بڑی تقویت ملی ہے، اور میں آپ سب کو بھی چاہوں گا کہ آپ اگر واقعی کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں یا اپنی پرسنل گروتھ یا سیلف ڈیولپمنٹ کے خواہاں ہیں، دیکھیے جس کی ہر انسان کو ضرورت تو ہوتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ جو آپ کی اپنی نشو نما ہوتی ہے ذہنی، خاص طور پہ ایک تو جسمانی ہوتی ہے اور ایک ذہنی نشو نما کبھی بھی حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی بلکہ ارادتاً کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو نیکسٹ لیول آف تھنکنگ میں لے جانے کا اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کا، تو ایسے لوگوں اور ایسی تحاریر کو پڑھیے، ایسے لوگوں سے سیکھیے۔ پروفیسر عرفان جیسی شخصیات ہمارے یہاں موجود ہیں جنہوں نے بہت گہرا مطالعہ کیا ہے ان بڑے لوگوں کا اور ان کی تحریر کا اور ان کی زندگی کا، اور بلکہ ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی لوگوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں ایسے لوگوں سے سوال کرنے چاہیے، اور کوئی بھی سوال یہ سوچ کر نہ کیجیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ شاید میں اتنا بے خبر ہوں یا ناواقف ہوں۔ نہیں، ہر سوال ایک جینوین ہوتا ہے، اگر صحیح وقت پہ صحیح شخص سے کر لیا جائے تو اس کی ایک اہمیت بھی ہے، ایک افادیت بھی ہے۔ مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی یہ بتاتے ہوئے کہ مجھے چونکہ اس سے پہلے واصف علی واصف صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن آج میں جب پروفیسر صاحب جیسے لوگوں سے پوچھتا ہوں اور ہمیشہ انہیں ذکر کر دیتا ہوں ان چیزوں کا، اور پھر ان سے سنتا ہوں خاموشی سے بیٹھ کے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں جتنا لٹریچر یہاں بیٹھ کے مغرب کا اور نان فکشنل اور پرسنل گروتھ کا، سیلف ڈیولپمنٹ کا، اور بڑے بڑے جو اساتذہ ہیں، اور میری کچھ خوش نصیبی ہے کہ میں بڑے بڑے نامور اساتذہ سے براہ راست مل بھی سکا ہوں اور ملتا رہتا ہوں، جن میں لائک جان میکسویل، لیس براؤن اور ایسے بڑے نام ہیں جو دنیا کے، ان سب سے میرا بھی کہیں نہ کہیں براہ راست تعلق رہا ہے اور رہتا ہے۔ تو اب میں جب یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی تحریر اور ان کی تحریر کوئی خاص نہیں ہے، واصف صاحب ان سے پہلے یہ چیزیں لکھ چکے ہیں اگر ہم نے غور کیا ہوتا، لیکن ہمارے یہاں وہی بات ہے
کہ چونکہ ہم اپنی گھر کی چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید انگریزی کے خوبصورت ٹائٹل اگر ہم پڑھ کر کوشش کریں گے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ ہم نے یہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے تو اس سے شاید بہت زیادہ ہماری کریڈیبلٹی کم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دونوں علم پڑھنے چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ مغربی آتھرس کو نہ پڑھیے، لیکن کوشش کیجیے چونکہ اپنی زبان میں جو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، تو یہ خاص بات ہے۔ پھر دوسرا، جیسے ابھی عرفان بھائی نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ایک بڑی ترتیب سے ان مضامین کو لے کر آئے تھے، نوائے وقت کے حوالے سے یا جو بھی انہوں نے بتایا، پھر ان کو کتابی شکل دی گئی، تو وہ بہت خوبصورت ان کا ایک ترتیب مجھے نظر آتی ہے۔ جب بھی میں کتاب کھولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں مضامین کی ایک ترتیب میں بھی ایک خاص پیٹرن ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سبجیکٹ فوراً ڈسکس ہو گیا اور پھر اس کے بعد اچانک انہوں نے کسی اور موضوع پہ جمپ کیا، بلکہ وہ ایک ترتیب سے، اور وہ جو تشکیل دی گئی ہے اس میں ایک توازن رکھا گیا ہے اور ایک تواتر رکھا گیا ہے، تو آپ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ بہرحال عرفان بھائی، تو اب آپ کیا ہمارے ناظرین یا حاضرین کو جو میری طرح کے کم علم ہیں اس معاملے میں، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پہلی کتاب ہمیں کون سی پڑھنی چاہیے ان کی؟ سر وہ چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو واصف صاحب کی کتاب کے بارے میں میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں۔ واصف صاحب کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے، جی آپ نے ابھی واصف صاحب کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ کتابیں جو آپ کو بک فارمیٹ میں ملی ہیں، میں نے آپ کے سامنے بک فارمیٹ کی کتاب کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ان کتابوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو ایز اے ہیومن دنیا میں گئے اور انہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا۔ یعنی واصف دیکھیں، آپ جب اپنی محفل لگاتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، ایک کتاب تو وہ ہے جو آپ نے لکھی ہے اور ایک کتاب وہ ہے جو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کیے ہیں۔ تو واصف صاحب کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اشفاق صاحب کی صورت میں ہوں، انور سجاد کی صورت میں ہوں، حامد رانا کی صورت میں ہوں، فردوس جمال کی صورت میں ہوں، میر جہانگیر صاحب کی صورت میں ہوں، یا چودھری ریاض صاحب کی صورت میں ہوں، محمد اعجاز صاحب کی صورت میں ہوں، بٹالوی صاحب کی صورت میں ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں اپنا پورا ایک مقام ہے۔ تو اب یہ جو کتابیں ہیں یہ اور طرح کی کتابیں ہیں جنہوں نے آگے چل کر بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کیا۔ اب جب یہ لوگ واصف صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات کرتے تھے تو واصف صاحب ہر ایک کو ایک ہی کتاب سجیسٹ نہیں تھے کرتے کہ بھائی تمہارے لیے یہ کتاب ہے، وہ آپ کو اکارڈنگ ٹو یور پرسنل پرسپشن وہ کتاب سجیسٹ کیا کرتے تھے۔ کسی کو کرن سورج دے دی، کسی کو دل دریا سمندر دے دی، کسی کو حرف حرف حقیقت سے نوازا، اسی طرح بے شمار کتابیں۔ تو یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سی کتاب سے شروع کرنا چاہیے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کتاب پکڑیں، اس کو کہیں سے بھی کھول لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے بہت سارا کچھ ملے گا۔ میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہیومن بینگ، انسان کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرے ذہن میں 3 4 5 سوال جو میں اکثر آپ سے ڈسکس کیا کرتا ہوں وہ ہمیشہ سے رہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ فزکس کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس کیا ہے؟ اب یہ سوال وہ تھے جو بے شمار فلسفر یا سوچنے والا ذہن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ اقبال کی پوئٹری میں، رومی کی شاعری میں، کسی فورن آتھر کی کتاب میں کائنات کے راز اور کائنات میں انسان ہی کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے، تو بے شمار کتابوں میں اس کا تذکرہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اس کے جواب واصف علی واصف صاحب کی کتابوں میں ملے کہ میں کون ہوں، میرا اس کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اور میں اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کسی جان سی میکسویل کی کتاب سے تذکرہ مل جائے، یا رومی سے مل جائے، یا اقبال سے مل جائے۔ ہاں، میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزوں کے جواب یہاں سے ملے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ کوئی بات سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں،
تو بے شمار لوگ جس ایج میں میں نے کتاب شروع کی وہ محبت کے ایک اورا میں ایک چیز میں گرفتار ہوتے ہیں. تو آپ دل دریا سمندر کے پہلے مضمون محبت سے سٹارٹ کر لیں تو دیکھیں کہ جو محبت کا کانسیپٹ عام لوگ سمجھتے ہیں، جس کو میں نے واصف صاحب سے سنا یا میر صاحب سے سنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہم کو محبت سمجھ لیتے ہیں. اصل محبت کیا ہے وہ ہمیں اس محبت مضمون سے ملے گی. تو آپ دل دریا سمندر سے اپنے سفر کا آغاز کریں، پھر قطرہ قطرہ کلزم پہ آئیں، اور پھر قطرہ قطرہ کلزم سے آپ حرف حرف حقیقت پہ پہنچے. اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق ڈیولپ کریں کہ جو واقعی آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھا سکتا ہو. تو بس میرا یہ چھوٹا سا آپ کو سجیشن ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب لیں اور کتاب کو پڑھنا شروع کریں، کہیں سے بھی کھول لیں، بس آپ سٹارٹ کریں، باقی اللہ پاک آسانی کرے گا. تو اس موقع پہ میں تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤں گا، چونکہ ہم آن ایئر ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ذرا سا آپ کو باندھنے کے لیے میں کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہوں. تو کیوں نہ ہم ایک ایسی کتاب ان کی لیں اور اس پر ماسٹر مائنڈ کریں آن ایئر. یس سر. تاکہ لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں سوالات کے ساتھ، اور ہم سب مل کر واصف علی واصف صاحب کی تحریر کو، اسپیشلی تصنیف جو بھی ایک ہم لیتے ہیں کتاب پہلی جو آپ سجیسٹ کریں، ہم اس پر ایک ماسٹر مائنڈ رن کرتے ہیں. 4 یا 5 ہفتوں میں ہم اس کتاب کو ختم کریں اور اس کے چیپٹرز پر کچھ سیر حاصل چیپٹر وائز بات کی جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت بہت اچھی سجیشن. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دل سے کوئی خواہش کریں تو وہ خواہش پھر پوری ہو جاتی ہے. تو سر آئی لو ٹو ڈو دیٹ، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے مضامین اگر آپ کہیں کہ 5 اس کا ہر مضمون اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے. مثلا ہم محبت کی بات کریں، ہم تقرب الہی کی بات کریں، ہم سکون قلب کی بات کریں، ہم توبہ کی بات کریں، ہم جناب اس کے مضمون پیلو پکیاں کی بات کریں، ہم رزق کی بات کریں، ہم موتی کی بات کریں، ہم جناب وہاں پر آخری خواہش پہ چلے جائیں، ہم گمانوں کا لشکر کی بات کریں، جو مرضی مضمون کریں. تو اس ایک مضمون پہ کم از کم تو ہمیں ایک پروگرام چاہیے. تو اس میں آپ جیسے سجیسٹ کریں گے کہ آپ ان کو 5 سیشن میں کمپلیٹ کرنا چاہیں تو 5 میں بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہے. نہیں، ہم 5 میں نہیں، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ہم سیکھیں، نہ کہ صرف کتاب ختم کرنا مقصود تو نہیں ہے نا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں دل دریا سمندر جیسے میں ابھی میرے سامنے ہیں، اور اس میں آبویسلی آپ نے جیسے کہا کہ بے شمار مضامین ہیں، یہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. تو لیٹ می سی، ہم ایسا کریں، اگر میری سجیشن ہے، ہو سکتا ہے آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں جو چاہیں، کہ ہم 10 بہترین، جو ہر ظاہر ہے ہر مضمون بہترین ہے، لیکن 10 ویرے جو ریلیونٹ قسم کے سبجیکٹ پہ ہیں مضامین، ہم ان کو لے لیتے ہیں پہلے، اور ہم اس پر مطلب ایک پروگرام کر کے 10 پروگرامز میں اس کو ماسٹر مائنڈ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جیسی رسپانس ہو لوگوں کی اسی حساب سے ہم اسی کو اور آگے بڑھاتے چلے جائیں. میرا مقصد یہ نہیں کہ صرف 5 ہی ہوں، وہ تو کوئی اس کی کوئی پابندی تو ہے نہیں نا آپ پہ. آپ جیسا بتائیں گے، کیونکہ آپ اس کے اس سبجیکٹ کو جانتے ہیں، میں ابھی اتنا نہیں جانتا. جس دن میں جان لوں گا پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا. سر انشاءاللہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے 5 پروگرام میں ہم صرف 5 مضامین کو اس میں لے کر آئیں گے، اور اس 5 مضامین کا میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے مضامین جس میں کچھ مضمون جو ہے وہ ہمارے سوشل نارمز کا حصہ ہو، یا کچھ مضمون جس میں آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. تو واصف صاحب کا ایک مضمون قیادت ہے، اس قیادت کا تذکرہ ہم کریں گے. ہم بہت میں یہاں دیکھ رہا ہوں جیسے محبت ہے، خوف ہے، یہ بڑے عام سے مسئلے ہیں. پھر اس کے بعد دعا ہے، یعنی ایک بہت خوبصورت مضمون. پھر اس کے بعد خوشی اور غم ہے، ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد پھر دیکھیں کامیابی ہے، یہ ایک بڑا موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھے مضامین، یعنی ویسے تو ہر ایک ہی، لیکن اختلاف ہے، یہ بھی ایک بہت عام معاشرتی مسئلہ ہے، اور تو ان تمام مضامین پہ یا سکون قلب ہے، اضطراب ہے، تلاش ہے، مطلب بھائی بے شمار مضامین ہیں، لیکن ان میں سے اگر 10 آپ منتخب کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے، کیونکہ آپ پڑھ جی چکے سر، ہیں۔ انشاءاللہ ابھی فی الحال تو میں اس کو فوراً نہیں بتا سکتا، اب میں جی 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 انشاءاللہ آپ کو 10 مضامین جو ہے اس کی ایک لسٹ فارورڈ کر دوں گا، اس پہ ہم ماسٹر مائنڈ کرتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں جی آپس میں بیٹھ کر، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے استاد محترم کو جی دعوت دوں اس میں، ان بالکل سے بالکل ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پروگرام میں ہمارا حصہ بنے، اور جی ان کو ساتھ بٹھائیں گے اور بیٹھ کر ہم ڈسکس کریں گے ان مضامین پر، ان کو میں کنونس کرنے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ اس کو ہم لے کر چلیں گے، اور جی مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام کی بھی اور اس آفر کی بھی، ہم اس کو ماسٹر مائنڈ کرتے ہیں اور ہم 5 یا 10 مضامین کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس کو ہم سیکھیں گے ایک دوسرے کے جی ساتھ مل کر، اور میں میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور ان سے ہم مل کر کچھ چیزیں سیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے خواتین حضرات، ہم نے چونکہ آن ایئر بات کر کے میرا مقصد یہی تھا کہ عرفان بھائی بھاگ نہ جائیں، تو ہم نے پکڑ لیا ہے انہیں، تو اب آپ تیار رہیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ اناؤنسمنٹ سن لیں گے ہماری طرف سے، اور ہم چاہیں گے کہ پہلے سے آپ لوگ رجسٹر ہو جائیں اس میں، تاکہ آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکیں۔ ویسے تو وہ ہم لائیو کریں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم ہر شخص کو پھر پارٹیسپیٹ نہیں کرا سکتے، ایک مخصوص نمبرز تک ہم رجسٹرڈ کریں گے، تو جو پہلے پائیے والی بنیاد پہ آپ ان اساتذہ سے بیٹھ کر براہ راست آپ سوال و جواب بھی کر سکیں گے، اور ہم اس کو تفصیل سے ان مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس سلسلے کو جیسے جیسے آپ کی دلچسپی برقرار رہی تو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، یہ 10 سے 20 ہو سکتے ہیں اور 20 سے 200 جو بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مقصد سیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے، جہاں جہاں ہم اپنی چند جو ایسی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہم اس سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، تو ہم ایسے ہی اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو آشکار کر سکتے ہیں اور اپنی قوت کو دریافت کر سکتے ہیں، تاکہ پھر ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر کے پوری دنیا میں مطلب کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، فیض پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو۔ تو آپ ٹیون ان کریے اور تیار رہیے، بہت جلد عرفان بھائی کے فائنل سلیکشن کے بعد میں اس پروگرام کو اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا ایک ماسٹر مائنڈ ہوگا، اور وہ پیورلی اس ماسٹر مائنڈ کا تعلق واصف علی واصف کی تحریر سے اور ان پر مطلب مشتمل ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ ہم سب ان کے دیے ہوئے جو سبق ہیں انہیں سیکھ سکیں یا ان کی تحریر کو سمجھ سکیں، اور ہم وہی بات ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہم چاہیں کہ ہم اپنے ہی من میں ڈوب کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں ان کی تحریر کی آئینے میں۔ تو انشاءاللہ آپ وقت ہوا چاہتا ہے ہم اجازت لینے کا، بہت شکریہ آپ جی۔ اس سے پہلے کہ اجازت لیں، واصف صاحب کی کتاب کی ایک چھوٹی سی کہانی میرے جی ذہن میں آ گئی، جو بسم اللہ۔ بیسیکلی رومی کی کہانی ہے۔ وہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا کہ ایک دفعہ چائنیز اور رومن چینیوں کا اور رومیوں کا آپس میں مقابلہ ہوا پینٹنگ بنانے کا۔ چینیوں نے بڑی خوبصورت پینٹنگ بنا لی، اور رومیوں نے پینٹنگ بنا لی، اور چینیوں نے پینٹنگ نہیں بنائی، انہوں نے دیوار کو صاف کیا۔ درمیان سے جب پردہ کھینچا گیا تو اس کا پینٹنگ کا عکس جب اس پر پڑا تو وہ بہت بھلی معلوم ہوئی۔ تو بیسیکلی یہ جو اسپرچوالٹی کی دنیا ہے، یا یہ جو جس کورس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنے دل کے شیشے کو صاف کرنے کی دنیا ہے۔ اتنا شیشہ صاف ہو جائے کہ آپ کو اصل اس بندے کی پہچان ہو جائے
جس کو اللہ کریم نے پیدا کیا اور کہا کہ یہ ہے میرا نائب جس کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کو تسخیر کر سکے۔ تو اس تسخیر کرنے والے انسان کو سب کچھ اپنے دل کی دنیا کو صاف کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ جو بڑے بزرگ ہیں جن کی کتابوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے پیوریفیکیشن آف دا سول۔ اور اس میں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں جب سول پیوریفائی ہو جائے گی تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے، نہیں۔ پیوریفیکیشن آف سول کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنی سول کو اتنا پیوریفائی کر لیں کہ دنیا میں اچھے طریقے سے آپ اپنا نام پیدا کر سکیں اور آپ انسانیت کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہی بنیادی مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس مقصد کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جیسے حکم کیا اور کہیں سے آواز آئی، انشاءاللہ ماسٹر مائنڈ کریں گے واصف علی واصف صاحب کے 10 مضامین کو، اور وہ جلد آپ کے ساتھ پروگرام لے کر آئیں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہمیشہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ واقعی مطلب جو آپ کا علم ہے اللہ تعالیٰ اسے اور پھیلانے کی ہمیں اور آپ دونوں کو توفیق دے، تاکہ ہم یہ ریزروائر کی طرح سے اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ دریا کی طرح اسے بہاتے چلے جائیں۔ تو خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم اجازت چاہیں گے، پھر حاضر ہوں گے اگلے جمعے کو انشاءاللہ اسی وقت پھر پروفیسر صاحب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جی